बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपनी पाक फौज और कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। बहुत अच्छा, इसका अपना जज्बात का आधार के ऊपर बात। मैं समझता हूँ कि ये शर्म से डूबने का मकाम, लेकिन मैं उस बच्चे को सल्यूट करता हूँ कि जिसने आखिरी नारा इमरान खान का मारकर इनको वो गैरत दिलाई कि इंशाल्लाह जिंदगी में ये कभी ऐसा काम नहीं। केपी में भी अगर हो तो आप जाते हैं तो इसकी फंडिंग आपको, यानी कि सरदार ज़हीम को कौन करता है? 10-8 बंदे आप लेके जाते हैं, इसकी फंडिंग आपको बाहर से होती है या खुद साख्ता तौर पर आप अपनी जेब से? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एफके मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सरदार ज़हीम साहब। पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं और ज़्यादातर हम इनको कारकुन्स के रूप में देखते हैं, क्योंकि लीडर्स तो हमेशा एहतजाज में जलसे जुलूसों में नहीं जाते, लेकिन कारकुन्स जो है वो हमेशा जलसे जुलूसों में जाते हैं, स्ट्रगल वाली जगह पर जाते हैं। तो इनको हम पीटीआई के रहनुमा भी कह सकते हैं और कारकुन भी कह सकते हैं। इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी, क्या कहते हैं जी मौजूदा सूरत हाल पर? 600 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, इमरान खान साहब ज़िंदान में कैद हैं और पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं। आपकी नज़र में उन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसमें ये बल्कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि खान साहब को बेगुनाह जेल में डाला गया है और किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश के मुताबिक ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो हम समझते हैं कि खान साहब के साथ जिस तरीके से सियासी और जिस तरीके से इंतकामी, जिस तरीके से ये उन पे जुल्म की बदतरीन मिसालें कायम हो चुकी हैं, जो हालिया उनके बेटों का भी इंटरव्यू में इंतशा हुए हैं और वो भी फ़क्तन बताते रहे। तो इस मुल्क 25 करोड़ आवाम का लीडर, फिर जिस तरीके से उनकी हुकूमत गिराई गई और उसके बाद फिर यके बाद तरीके केस बनाए गए 200 से ऊपर केस भुगते, फिर अदालतों ने भी इंसाफ उनको उन केसों से बरी किया। लेकिन वाहिद ये लीडर है कि अदालतें भी उन्हीं के अंडर हैं जो लोग इस मुल्क के इस मुल्क को चलाने वाले हैं, और उसके बावजूद अदालतों ने इंसाफ दिया। लेकिन आखिर इतने मजबूर हो गई है ये पीडीएम और ये हमारी रियासत के, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करके इन्होंने अदालतों का गला घोंट दिया और फिर जो रही सही कसर थी वो भी थोड़े दिन पहले इन्होंने पूरी कर दिया। यानी कि आपकी नज़र में इंसाफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? इंसाफ तो हम अदालतों से या इन लोगों से तो हम इसकी तो तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भरपूर जंग लड़ी, अवाम ने जंग लड़ी, पार्टी के लोगों ने जंग लड़ी है। लेकिन अब सिर्फ हमारे पास एक ही हाल है कि जिस तरीके से हम सब का रवायात की तरह सड़कों पर निकलते रहे, अपना पूरा एहतजाज करते रहे, और वो भी इन्होंने एहतजाज का भी गला घोंटा। इन्होंने मिसाल कायम कर दिया कि जमहूरियत जो है वो जमहूरियत में या माशाल्लाह, जिस यानी कि जमहूरियत तो नाम की चीज़ थी ना, माशाल्लाह में भी ये जुल्म नहीं होते हैं। अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन रह चुका है कि हम सड़कों पर निकलें और खान साहब को रिहा करवाएं। बाकी इसके अलावा कोई अदालती निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, ये मैं अक्सर कुछ भी जो रहनुमा है उनसे अक्सर वक्तन फ़वक्तन बात करता रहता हूँ। जुनैद अकबर साहब जब नए सूबाई सदर बने थे, मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा खिदमात हैं उनकी। जब उनको सूबाई सदर बनाया गया और ताकत में आए तो ताकत के दौरान उन्होंने फरमाया था कि इस रमज़ान यानी कि ईद के बाद हम केपी को बंद करेंगे और इमरान खान साहब को एक दिन के अंदर जेल से रिहाई दिलवाएंगे। तो जब से वो ताकत में आए तो अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कौन सा रमज़ान उन्होंने बताया था। आपके पार्टी के लीडर हैं, मुझे अब ये याद नहीं आ रहा कि 2025 का रमज़ान बताया था या 26-27 का रमज़ान। देखें केपीके के अंदर पहले आपको पता है कि वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर है, उनकी वो वजारत भी थी उनके पास, अदालत भी उनके पास थी। तो अब इस तरीके से सूबे का सिस्टम चलाना, साथ जमात को चलाना बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन खान साहब ने जिम्मेदारी दी है जुनैद अकबर साहब को, और साथ ही खान साहब ने यानी एक बंदे को जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी उसको उठा के हमारी पार्टी ने 2 जिम्मेदारियां दे दी, एपीसी का चेयरमैन साथ वो। अब मुझे ये बताएं कि वो बंदा एपीसी चेयरमैनशिप करेगा या वो पार्टी को उठाएगा। लेकिन उसके बावजूद जुनैद अकबर साहब ने सर्वाइव किया है। वो उन्होंने हर ज़िले में गए हैं और उन्होंने पार्टी को बिल्कुल झंडा बुलंद किया है, और हमें यकीन है कि वो एक वर्कर हैं, वो ग्रास रूट लेवल के वो बंदे हैं। तो हम वर्कर्स, बतौर वर्कर्स भी, आवाम भी, लीडर भी, उन पर हमें मुकम्मल एतमाद है कि वो इंशाअल्लाह, उन्होंने बिल्कुल ईद के बाद ही बताया था, अब ईद को ज़्यादा टाइम नहीं हो गया है, उसके बाद आपके सामने मुल्क जंग की हालत में भी चला गया। और अभी जिस तरीके से उनको खान साहब ने कहा कि आप एक जिम्मेदारी लें, और उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, और मैं आप इसको यकीन करें कि यही जुनैद अकबर इंशाअल्लाह एक मिसाल कायम करेगा, यही आलिया हमजा एक मिसाल कायम करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं, आप ज़्यादातर एहतजाज पर जाते हैं, अगर इस्लामाबाद में होते हैं, केपी में भी अगर हों तो आप जाते हैं, तो इसकी फंडिंग आपको, यानी कि सरदार ज़हीम को कौन करता है? जो 4, 5, 10, 8 बंदे आप लेके जाते हैं, इसकी फंडिंग आपको बाहर से होती है या खुद साख्ता तौर पर आप अपनी जेब से करते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे मैं 8-10 बंदे तो नहीं लेके जाता हूँ, मैं ज़्यादा लेके जाते हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि मुझे 3 साल हो गए ग्राउंड के ऊपर,
اور آپ یقین کریں گے اگر میں پیسے کماتا تو میں آج شاید کروڑوں یا اربوں میں چلا جاتا. ایک میں حالیہ انگلینڈ میں گیا ہوں 21 دن رہا ہوں ٹوٹل, میرے بچے کی شادی تھی, لیکن میں وہاں 2 مہینے 3 مہینے بھی رہ سکتا تھا, وہاں میں انجوائے کر سکتا تھا, لیکن میں اس خان کی خاطر, میں اس نظریے کی خاطر, اس ملک کی خاطر واپس آیا ہوں. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ 10 سال بھی خان صاحب کے لیے اگر لڑوں نا تو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. ہمیشہ میں اور کسی کی فنڈنگ سے میں کوئی اپنا کوئی بینک بیلنس یا میں اپنا جو جتنا اپنا ذاتی جو معاملات میں کرتا رہا, سوائے چند جو شیر افضل صاحب کے جو پروگرام کرائے وہ ہماری ایک ٹیم تھی, ٹیم کے مطابق وہ 2 جو پروگرام ہوئے ہیں ان کی مجھے میں قسم نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ ہمارے لیے 1 روپیہ حرام ہے. اپنی جیب سے پیسے لگا کے ہم الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں جو میرا چیلنج ہے کہ کوئی لیڈر, کوئی ایم پی اے میں نے کوئی پارٹی دار اگر اتنے بندے نکال لے یا اس طریقے سے کام کرے تو میں مجھے. اچھا, یہ سب کچھ آپ پھر ٹکٹ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور آپ کو باقاعدہ ایم پی اے MNA کا ٹکٹ ملے اور آپ اسمبلی میں جائیں اور عوام کی خدمت دیکھیں. کیوں نہیں بھائی, میں ٹکٹ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کس کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی پوسٹ پہ ہوں گا, کسی جگہ پہ ہوں گا تو میں اس ملک کے لیے کچھ کر سکوں. میری تو یہ مائنڈ ہے. ایک یہ کچھ ضروری نہیں ہے پی ایم نے رہ کے اب بند کر کے آپ نے کرنا ہے, اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے الیکشن میں بھی گیا ہوں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں تو نہیں مجھے باہر والے لوگ فنڈنگ کر رہے تھے نا. میں بی 18 سے الیکشن بھی لڑنے کی پوری کوشش کی اور بقول خان یعنی خان صاحب کے حکم کے مطابق ورکرز کاغذات جمع کروائیں. لیکن یہ آپ کہیں کہ میں یہ چیز مائنڈ میں لے کے اپنے نظریے میں رکھ کر یہ چل رہا ہوں, یہ چیز نہیں ہے میرے بھائی. قطر نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے عہدے یا کسی ٹکٹ کے پیچھے سوچنا بھی چھوڑ دیں. خان صاحب جس دن رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ اس دن ہم دنیا پہ بھی آ جائیں گے, سرخرو بھی ہو جائیں گے. اور ہماری خواہش ہے, ہماری پورا اپنی جدوجہد ہے کہ ہماری زندگی میں اور فیلڈ فور جتنا بھی جلدی ہو خان صاحب باہر آئیں اور جو ان کا آخری احساس زندگی کا رہتا ہے ان سے ہم سیکھیں اور یہ ملک کچھ نہ کچھ ان سے حاصل کرے. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا ہے, میں کل چونکہ اڈیالہ جیل میں بھی گیا تھا تو کے پی سے بہت زیادہ ایم پی ایز منسٹرز تشریف لائے تھے. حالانکہ یہ کچھ وقت پہلے نہیں تھا کیونکہ حلیمہ جی آتی تھی اور موسٹلی اکیلی 2-3 بہنیں جو تھی وہ ہوتی تھی, سارے 1-2 لوگ ہوتے تھے. تو بڑی فیلنگ میری یہ تھی, سیڈ فیلنگ ہوتی تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت کے وزیر اعظم, ایکس وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی کے صدر ہیں اور باوجود ان کے لیے ہی یہاں آمد ہو رہی ہے. تو کے پی سے نہ کوئی ہے, نہ پنجاب سندھ بلوچستان سے ہیں, تو اب تھوڑے بہت لوگ آ جاتے ہیں. لیکن میری کل شفیع اللہ جان نیو ایم پی اے بنا ہے, بڑا اتھینٹک ہے, اس نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی جو مرضی کر لیں میری لیڈرشپ یا کوئی بھی, خان کی آزادی اگر ہوگی تو وہ روڈوں پہ احتجاج کی صورت میں ہو سکتی ہے, ویسے نہیں ہوگی. آپ کی نظر؟ دیکھیں ابھی یہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا نا کہ روڈوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے احتجاج کے حوالے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ اڈیالہ گیا ہوں اور کل بڑی رونق تھی. اڈیالہ ہم اس دور سے جا رہے تھے جس دور سے میرے بھائی علیمہ خان کے ساتھ اپنی بہنیں بھی نہیں آتی تھی, ان کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا تھا. اور وہ دور بھی ہم نے دیکھا. پھر الیکشن نزدیک آئے تو باجی نے کہا کہ ابھی دیکھیں, یعنی وہ ہمارے ساتھ بڑی اوپنلی گفتگو کرتی تھی, یہ دیکھیں ابھی بڑی رونقیں لگ گئی ہیں اڈیالہ کے بعد, لیکن الیکشن کے بعد آپ کو نہیں نظر آئیں گے. وہی بات ہوئی, الیکشن کے بعد پھر گئے. اور ابھی جب کے پی کے سے لوگ نکلے ہیں جس میں اس سے جو قبل خٹک صاحب آئے, سہیل افریدی صاحب آئے, مینا خان آئے, تو جب وہ 3-4 اور احمد صاحب آئے تو اس دن احتجاج ہوا. یہاں کے بھی کچھ لوگ پہنچے ہیں اور وہاں سے لوگ آئے, یعنی مزاحمت ہوئی تو ملاقات ہوئی. اور آج دوسری ملاقات تھی کہ آج بھی کے پی کے سے بندے آئے اور ایم پی اے میں نے, اور یہ میں پنجاب کو سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ کہ اگر وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے لوگ نہیں. تو آپ کی پنڈی اسلام آباد سے کوئی نہیں آیا؟ چلے ہم اندرون پنجاب کی بات نہیں کرتے, اگر ہم پنڈی اسلام آباد کی بات کریں اور دور دراز یہ جو قریب علاقے ہیں یہاں سے بھی کوئی ایم پی اے میں نے نہیں آیا. کل ہم نے نہیں دیکھا کوئی. کل شاید مجھے بھی اندازہ نہیں کہ پچھلی دفعہ آئے تھے, لیکن یہ کہ ورکر چلو یہاں آتے ہیں یہاں کے کچھ نہ کچھ, لیکن پہلے یہ بھی لوگ بھی نہیں آتے تھے. کوئی دنیا کا یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اڈیالہ بھی کوئی ہے. اچھا, یعنی کہ لوگ یہ فیل کرتے تھے کہ یہ خان صاحب کی بہن ہے, پتہ نہیں کون ہے, بس جائیں وہ اپنی ملاقات کریں. مطلب لوگ ہم اس حد تک خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا اور حلیمہ جی کی طرف سے باقاعدہ وارننگ دی گئی کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, خان صاحب کی آزادی سے, ان کی رہائی سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو اب لوگوں کو شرم آنے لگ گئی اور تھوڑے بہت لوگ آتے ہیں. دیکھیں اللہ کرے ان کو شرم آ جائے, لیکن یہ ہے کہ وہ وقت میں نہیں بھول سکتا کہ جب وہ اکیلی اور اس خوفناک بارشیں طوفان میں وہ آتی تھی, اور پھر میں نے ان کو کوئی آفر بھی کی تھی کہ اب جب پنجاب ادھر آتی ہیں پنڈی میں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک وکیل جو ہے وہ لڑکی مجھے میرے ساتھ ادھر اس کے ساتھ تعلق بنایا, تو اس کو میں نے کہا کہ کم از کم آپ ادھر آتی ہو ڈیلی, تو آپ کا کام ہے جس دن یہ باجی آئیں تو ان کے ساتھ رہو. لیکن اس نے سیسا پلائی کی دیوار بن کے آج تک وہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح خان صاحب بہادر ہیں, ویسے جیل جانے سے پہلے تو ایون ان لوگوں میں ہم بھی شامل تھے کہ ہم سوچتے ہوتے تھے کہ خان صاحب پر اتنے الزامات ہیں کہ وہ کوکینگ بھی کرتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, اور پھر وہ شاہی زندگی میں وہ پلا ہے عمران خان جس کا نام ہے, تو وہ جیل کی سختیاں کہاں برداشت کرے گا, دوسرے دن کمپرومائز ہو کے باہر آ جائے گا. لیکن آپ نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ 2 سال سے زائد ہو چکے ہیں پاکستان کا, کیا کہ دنیا کا کوئی لیڈر اتنا سخت مزاحمت نہیں کر سکا اور اب تک کھڑے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ نے ان کا یہ ذکر کیا کہ شاہی زندگی خان صاحب کی آپ نے نہیں دیکھی ہے,
میں نے سنا ہے انگلینڈ میں جا کے خان کی شاہی زندگی ہے، انگلینڈ میں جا کے ان کے دوستوں کی زبانی سنا ہے. آپ اور ہم کی سوچ ہے، آپ اگر یہ بھی کہیں کہ دنیا میں خان صاحب لندن میں جنت جو دنیا میں وہ چھوڑ کر ادھر پاکستان میں آئے، ایسا بندہ جیل میں جانا 2 سال دور کی بات ہے، 2 دن رہنا، میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانیاں. لیکن اب یاد رکھیں کہ خان صاحب کی آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں کہ جب خان صاحب کو لوگ کہہ رہے تھے یہ ٹلے مار ہے، اس دور کی ویڈیو دیکھیں، اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے ایاک نعبد کو نہیں چھوڑا ہے. اس خان نے وہی باتیں اس وقت بھی کی، وہی باتیں اس کی آج بھی ہیں، وہی باتیں جیل کے اندر بھی ہیں. اللہ پہ اس بندے نے مکمل یقین رکھا. جب اللہ پہ یقین رکھا باہر نکلا، دنیا اس دنیا سے اس دنیا میں جب آیا خان صاحب تو خان میرے صاحب ساتھ سردار زعیم صاحب موجود ہے. آج ہی میں نے ایک بچے کی سٹوری دیکھی ہے، وہ ویڈیو ہے. وہ ویڈیو اس طرح ہے کہ وہاں پر ایک تقریب ہو رہی ہے اور اسپیشلی پاک آرمی کے ساتھ اور انڈیا کی اس جنگ کے دوران جو اظہار یکجہتی ہے جو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما تھے. تو انہی کی فیملی کا ایک چھوٹا بچہ تھا، غالباً اس بچے کی ایج جو ہے 7 سال یا 8 سال ہوگی. اب یہ بچہ جو ہے وہ وہاں پہ آیا. بچہ جو ہے یہ بولنے والا ہے. تو اس کے سر پہ ایک تو کیپ لگی ہوئی تھی جس پر پی ٹی آئی اور عمران خان لکھا ہوا تھا. تو یہ اس بچے کو چونکہ سٹیج پہ بلایا گیا کیونکہ یہ بچہ اچھا بولتا ہے، لیکن اس کے سر پہ جو کیپ تھی تو وہاں پر کچھ رہنما جو تھے انہوں نے پہلے تو اس کی وہ ٹوپی اتاری. بچے نے ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن جب وہ بات کر رہا تھا تو آپ نے بھی یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. میں آج ایک من ہمارے ایک نوجوان بچے راجہ فائز نوابی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. راجہ فائز نوابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اپنی پاک فوج اور قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پاک فوج نے انڈیا کو شکست دے دی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر کا بچہ ان کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ کھڑا رہے گا کہیں پہ بھی کبھی بھی تو کسی وقت بھی. پاک فوج زندہ باد، سردار زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. بہت اچھا، اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. کوئی بات نہیں. بچہ اپنی اظہار یکجہتی کر رہا تھا اور وہ بچہ اپنی ننھی زبان سے بول رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان پر ہماری جان مال سب کچھ قربان ہے اور چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا پھر تو آپ سمجھ گئے کیونکہ پی ٹی آئی کا وہاں نہ کوئی رہنما تھا نہ کوئی کارکن تھا. ہاں انٹرنلی دل میں محبت رکھنے والے بہت ہوں گے لیکن نمایاں طور پر کوئی بھی نہیں تھا. تو وہاں پر دیکھا یہ گیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے نمائندگی کسی کی نہیں تھی. تو وہ چھوٹا بچہ جس کی عمر 7-8 سال ہے اور اسی فیملی میں سے عمران خان کا عاشق نکلا اور عمران خان کی کمی اس بچے نے وہاں پوری کر دی. اس کے لیے اپریشیٹ ضرور کریں اور اس بچے کی ویڈیو ضرور وائرل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے وہ عزت جو اللہ نے کسی کو دی ہو وہ کوئی دنیا کی طاقت اس بندے سے نہیں چھین سکتا. یہ سردار زعیم صاحب کے اپنے علاقے آبائی علاقے کا واقعہ ہے اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے دوست یار ہیں لیکن ان کے ساتھ شاید ان کا نظریہ نہیں ملتا. تو کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں؟ اصل میں بالکل آپ نے پوری تفصیل بھی بتا دی ہے. اس میں جو ہمارے حلقے کا یہ ہے اور ہماری جو سٹی ہے اس میں یہ انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے. تو وہاں میں پیپلز پارٹی کے بندے بھی موجود تھے، ہماری جو پی ڈی ایم، اور سب سے بڑی بات ہے وہاں کا وزیر آزاد کشمیر کا وزیر موجود پیچھے، اور وہ اسی خان صاحب کے نشان پہ وہ جیتا ہوا الیکشن. اور اس کے بعد ساتھ ان کے بڑے تگڑے لوگ کھڑے اور وہ بچہ جب آتا ہے اور پھر کم از کم دیکھیں جب ایک بچہ سٹیج پہ آ گیا اور اس نے تقریر شروع کر دی ہے تو پھر اس تقریر کے دوران اس کے اوپر سے ٹوپی اتارنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم سے ڈوبنے کا مقام. لیکن میں اس بچے کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ جس نے آخری نعرہ عمران خان کا مار کر ان کو وہ غیرت دلائی کہ انشاءاللہ زندگی میں یہ کبھی ایسا کام نہیں کرے. بات کرنے کا مقصد ہے اگر کسی کو آپ پیسے دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے سے محبت کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ پیسے کی بنیاد پر آپ سے کوئی محبت کرے. عمران خان نے تو اس بچے سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں گے لیکن عمران خان کی جو اویئرنس ہے یہی کمال ہے خان کی، عمران خان صاحب کی وہ ایجوکیشن ہے جو اس بچے کے کانوں تک بھی پہنچی ہے اور اس بچے نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تو ہمارے ساتھ اس وقت سردار زعیم صاحب موجود تھے. ہم کو شکریہ ونس اگین، تھینکس سردار زعیم صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. فرحات خان کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.